बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत के लिए और तमाम दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और उनकी आल पर। जी नाज़रीन, आज की जो अहम खबरें आपके सामने शेयर करते हैं उसकी हेडलाइन। आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया के तदारक का दिन मनाया गया है और ये इस्लामोफोबिया क्या है, ये पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस्लामोफोबिया का दिन के तदारक के लिए जो दिन मनाया जा रहा है, इसके अंदर इसके बैकग्राउंड में कौन कौन सी कोशिशें और काविशें शामिल थी, कौन कौन से रहनुमा इसके अंदर शामिल थे, वो भी आपके सामने तफसील रखता हूँ। और इसके साथ कौमी असम्बली के अंदर आज एक अहम करारदाद मंजूर की गई है और वो करारदाद क्या थी और उसकी किस किस ने हमायत की और किसने मुखालफत की, ये भी आपको तफसील बताता हूँ। और इसके साथ साथ जो है आज पंजाब असम्बली में भी एक करारदाद जो पेश की गई थी जिसको कसरत राय से मुस्तरद किया गया, वो करारदाद क्या थी, वो भी आपको इसके बारे में पूरी तफसील बताता हूँ। इससे पहले कि मैं खबरों की तफसील आपके साथ शेयर करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है वो हमें आप तक ताज़ा तरीन खबरें और उसका तजिया पहुँचाने में हमारे लिए मददगार साबित होगा। ज़रूर कोशिश किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स जो है उनके अंदर जो सवालात होंगे उनको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, हमें फीडबैक मिलती है, हमें अपने प्रोग्राम को बेहतर करने में मदद मिलती है। जी, हम आते हैं आज की खबरों की तरफ। 15 मार्च पूरी दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जो आज इस्लामोफोबिया के तदारुक का दिन मनाया गया है और ये एक अलामती एक मूव होती है जिसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा रोज़ाना किसी न किसी चीज़ के को हाईलाइट करने के लिए, उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऊपर जो है वो दिन मनाया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आज के दिन में पूरी दुनिया इस बात की अहमियत को समझे। जो भी टॉपिक होता है उसमें ख़वातीन का दिन है, उसमें बच्चों का दिन है, उसमें तालीम का दिन है, उसमें सेहत का दिन है, सेहत की मुख्तलिफ जो किस्में हैं उनका दिन है और मईशत के बारे में होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस्लामोफोबिया के तदारुक का दिन मनाया गया। इस्लामोफोबिया है क्या? आम तौर पे जो है वो इसको इस्लाम मुखालिफ जज्बात से जोड़ा जाता है कि ये इस्लाम मुखालिफ जज्बात हैं और इस्लाम मुखालिफ जो तहरीक है वो उनको इस्लामोफोबिया कहा जाता है। असल में इस्लामोफोबिया ये है कि वो लोग जो इस्लाम के गलबा से खौफ ज़दा है, उनके उस खौफ को ख़त्म करने के लिए जो है ये इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया से के तदारुक का दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो है इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बन चुका है। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और जर्मनी और फ्रांस के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी इस्लाम उसकी तहरीक जो है वो बूस्ट अप हो रही है, बहुत तेज़ी से जो है वो सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। बहुत सारे लोग जो इस्लाम की हकानियत को जान के इस्लाम के अंदर जो है वो शामिल हो रहे हैं और इस बात से जो है वो वहाँ के लोग खौफज़दा हैं। ख़ास तौर पे जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, वो जिनकी वहाँ पे इजारादारी है, वो चाहे ईसाइयत के नाम पर हो, चाहे यहूदियत के नाम पे हो, चाहे बुद्धिज़्म के नाम पे हो, चाहे हिंदुइज़्म के नाम से हो, किसी भी तरह से हो, जिनकी दीगर मज़ाहिब की जो इजारादारी है, उनको अपनी इजारादारी का खतरा महसूस हो रहा है कि इस्लाम जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है। तो उस सूरत में वो कुछ ऐसे इक़दामात करते हैं, कुछ ऐसे अमल करते हैं, जिससे इस्लाम की मुखालफत जो है ना वो ज़ाहिर हो सके। और अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे पिछले कई दहाइयों से जो है वो मुसलमानों को एक दहशतगर्द के रूप के अंदर पेश किया गया। 9/11 हुआ, 9/11 के अंदर भी जो है वो उसमें मरकज़ी किरदार जो है वो मुसलमानों को बना के पेश किया गया और असल टारगेट जो वो मुसलमान नहीं थे, असल टारगेट इस्लाम था, क्योंकि इस्लाम वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं, यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटीज़, उनके अंदर बहुत तेज़ी के साथ पेनिट्रेट कर रहा है, बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। उस फैलाव को रोकने के लिए उन लोगों ने ये हरबा इस्तेमाल किया कि उन्होंने मुसलमानों को और इस्लाम को जो है वो बदनाम करना शुरू कर दिया। इस्लाम को नाउज़ुबिल्लाह एक दकियानूसी मज़हब करार देना शुरू कर दिया। इस्लाम को जिद्दत का मुखालिफ जो मज़हब बना के पेश किया। हालाँकि इस्लाम ही एक वाहिद ऐसा मज़हब है जो हर तरह जिद्दत को इख्तियार करता है और इख्तियार करने का हुक्म भी देता है। और ये इसके इस्लामोफोबिया के जो एक वेव है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वत उन्होंने चलाई है और उसके अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के अंदर जो है गुस्ताखी
قرآن مجید الہامی کتاب، سچی کتاب، آخری کتاب، اس کے جو ہے اس کے شان کے اندر بھی گستاخی اور اس کو جلانے کے واقعات، اس طرح دیگر جو اکابر ہستیاں اسلام کے ساتھ منسوب ہیں ان کی بھی جو ہے وہ توہین جو ہے یہ اس کے اندر شامل ہے۔ پاکستان کے اندر بے شک اسلام و فوبیا کا تدارک ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ فرض ہے کہ ہم تمام انبیاء اکرام کے اوپر ایمان لے کے آئیں، اور جتنی بھی الہامی کتابیں نازل کی گئی ان الہامی کتابوں پہ ایمان لے کے آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہیں۔ یہ انبیاء جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان مقامات کے اوپر فائز کیا تھا۔ لیکن چونکہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہے مذہب اسلام کے اوپر سختی سے کاربند ہو، عمل پیرا ہوں، پیروکار بنے۔ لیکن یہ چیز جو ہے ان لوگوں کو، ان مذاہب کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے اکابرین ہیں، ان کو یہ چیز جو ہے وہ انتہائی کھٹکتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے مخالف جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک مہم چلائی تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں، انہی کی سوسائٹی کے اندر اسلام اور زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ اسلام بے شک امن کا، آتشی کا، محبت کا، پیار کا مذہب ہے، عقیدت کا مذہب ہے، قربانی کا مذہب ہے، اور اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو اور دیگر کو جو ہے وہ محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے اندر سختی اور جبر نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، ان کے وہ لوگ جو اسلام و فوبیا کا شکار کیوں ہیں پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ یورپ کے اندر جو ہے، امریکہ کے اندر جو ہے، فرانس اور جرمن کے اندر جو ہے، اس طرح کے جذبات کیوں موجود ہیں؟ اس لیے کہ کبھی کسی نے ان کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اسلام تو دراصل ایک محبت کا مذہب ہے، اسلام امن چاہتا ہے، اسلام آتشی چاہتا ہے، اسلام مل کے بیٹھنے کو اچھا سمجھتا ہے، اسلام جو ہے وہ جدت پسند مذہب ہے۔ یہ چیزیں کبھی ان کو کسی نے سمجھائی ہی نہیں، کسی نے ان کو بتائی ہی نہیں۔ جس نے بھی بات کی اس نے شدت کی بات کی، اس نے سختی کی بات کی۔ آج سے تقریباً 4 سال 5 سال پہلے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے مسلمانوں کے جذبات کی بھرپور جو ہے نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جسم کی جو درد ہیں ان میں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ درد ہے وہ دل کی ہے، اور یہ جو دل کی درد ہے یہ سب سے زیادہ انسان محسوس کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی مہرباں، ہمارے رہبر جو ہے، ہمارے پیغمبر جو ہے وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص دنیا میں کہیں بھی نعوذ باللہ ان کی شان کے اندر کسی بھی طرح سے گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور دلوں کی تکلیف جو ہے وہ تمام تکلیفوں سے زیادہ بھاری ہے، اور یہ بات جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو، دیگر مذاہب کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ اور اس ایک پوری انہوں نے موو چلائی، اور اس موو کے اندر مہاتیر محمد اور طیب اردگان اور عمران خان اور دیگر جو عالمی رہنما تھے، مسلمان رہنما تھے، وہ اس کے اندر شامل ہوئے اور ایک پوری موو چلی۔ بالآخر اقوام متحدہ نے 15 مارچ کے دن کو جو ہے وہ اسلام و فوبیا کے تدارک کا دن متعین کیا، اور اس کے بعد ہر سال جو ہے 15 مارچ کو پورے دنیا کے اندر اسلام و فوبیا کے تدارک کا دن منایا جاتا ہے، اور اس موقع پر پوری دنیا کے اندر سیمینارز ہوتے ہیں، واک ہوتی ہیں، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، خوشحالی کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ جی ناظرین، اسی سلسلے میں آج جو ہے پنجاب اسمبلی میں عمران خان کی ان اسلام و فوبیا کے تدارک کے لیے کی جانے والی جو کوششیں، ان کی ستائش کے لیے جو ہے ایک قرارداد جمع کروائی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو موجود حکومتی اراکین تھے انہوں نے اکثریت کے ساتھ اس قرارداد کو مسترد کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے، ہمارے آپس میں جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر مختلف رہنما ہیں، مختلف پارٹیز ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنی اپنی لیڈرشپ ہے، ان کے سارے اختلافات اپنی جگہ پہ درست ہوں گے، لیکن اسلام چونکہ ہم سب کا مذہب ہے، اور اسلام کے ساتھ محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے، ادھوری ہے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستانی ہیں۔ تو اگر پوری دنیا میں کسی نے اسلام کا علم بلند کیا ہے، کسی نے اسلام کی صحیح معنی میں خدمت کی ہے، کسی نے صحیح معنی میں ان لوگوں کو جن کو اسلام کے بارے میں علم نہیں تھا اور وہ نہ جانے میں اسلام کے
بارے میں کچھ ایسی نازیبہ حرکات کرتے تھے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان میں گستاخی کرتے تھے، ان لوگوں کو عمران خان نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ آپ کے لیے محض ایک مذاق ہو سکتا ہے، ایک ایونٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان آباد ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو تکلیف اور کرب میں مبتلا کر دیتی ہے، اور لہٰذا اس چیزوں کو روکنا چاہیے۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس طرح کی جو تحریک ہیں ان کے اندر نمایاں طور پہ کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اگر آج پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کی طرف سے اگر ایک قرارداد پیش کی گئی تھی تو دل کو بڑا کر کے اس قرارداد کو منظور کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ اس دن کے موقع کے مناسبت سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک اویئرنیس اور ایک یونینیمس وائس جو ہے وہ ریز ہوتی، اور پوری دنیا کو پتہ ہوتا کہ ہم بطور قوم ایک ہی نقطے پہ اکٹھے اور جمع ہیں۔ جی ناظرین، آج قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک قرارداد پیش کی گئی، اور یہ قرارداد پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ممبر نے جو ہے وہ پیش کی، اور یہ قرارداد غزہ کے جو مظلومین ہیں ان کی حمایت کے لیے تھی۔ اور افسوس کی بات یہ کہ یہ قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور تو کر لی گئی ہے، لیکن وہاں پر بھی جب یہ قرارداد کو منظور کرنے کے لیے اسپیکر نے آئی اور نو کا پوچھا تو اس میں سے کچھ آوازیں نو کے بارے میں بھی آئیں، اور یہ آوازیں جو تھی وہ اپوزیشن بینچز کے اندر سے تھیں، اور اس وقت تمام لوگ حیران تھے کہ یہ لوگ جو انہوں نے غزہ کے بارے میں جو قرارداد ہے وہ اس کے اوپر نو کیوں کہا ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہاں جب اس کے اوپر بات ہوگی اور سوشل میڈیا میں اس پہ بات ہوگی، ٹاک شوز میں اس میں بات ہوگی، تو وہ پارٹی رہنما اپنا اپنا موقف رکھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ وہ اس کو انہوں نے قرارداد کو نو کیوں کہا اور اس کے بنیادی محرکات کیا تھے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ہمارے ملک جو ہے اس کے اندر ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ایک سیاسی عمل سے گزرنا چاہیے، اور سیاسی عمل صاف ظاہر انتخابات ہی ہیں، اور انتخابات کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ پوری قوم جو ہے اس دن کا انتظار کر رہی تھی، بالآخر 8 فروری کو یہ دن آیا۔ پوری قوم جو وہ ایک پولیٹیکل ایکسرسائز سے گزری، لیکن پولیٹیکل ایکسرسائز سے گزرنے کے بعد جو رزلٹس آئے اور ان رزلٹس کا جو حشر کیا گیا وہ اس سے پاکستان کے اندر کہیں بھی سیاسی استحکام آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پاکستان کو کبھی بھی معاشی استحکام حاصل نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان کے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے وہ کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ٹریڈ جو ہے وہ کبھی بھی پھل پھول نہیں سکے گی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آج حکومت کو اپنے اثاثے بیچنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس کو ان چیزوں کو ان اثاثہ جات کو پراپرلی جو ہے کیری نہیں کر پا رہے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام موجود نہیں ہے۔ سیاسی استحکام ہماری مجبوری ہے، سیاسی استحکام ہماری اس وقت کی ضرورت ہے، لیکن کون ہے وہ جو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آنے دینا چاہ رہا؟ پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر جتنی بھی نمایاں جماعتیں تھیں، ان تمام کا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو وہ انتخابات کروائے جائیں تاکہ ایک پولیٹیکل ایکسرسائز ہو، لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا حق ملے۔ لیکن یہ ایکسرسائز تو کروائی گی مگر وہ برائے نام۔ تقریباً 60 ارب سے زیادہ روپیہ جو گورنمنٹ کے خزانے سے اس ایکسرسائز کے اوپر خرچ کیا گیا، لیکن اس کا جو رزلٹ جو عوام نے ووٹ کاسٹ کیا تھا وہ نہیں آ سکا، اور اس کی وجہ سے انتخابات ہونے کے باوجود ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ سیاسی استحکام کون لوگ نہیں آنے دینا چاہ رہے، اور ان کے کیا مقاصد ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامکل سٹیبلٹی کسی صورت ممکن نہیں ہے، کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اسد اللہ خان نے اپنے ولاگ کے اندر اس میں بات کے اوپر پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے، آپ ان کا ولاگ دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جب تک ہم سیاسی استحکام نہیں اپنے معاشرے کے اندر لے کے آئیں گے، اپنے ملک کے اندر لے کے آئیں گے، تب تک ایسا نہیں ہوگا۔ اب تک کے جو حالات و واقعات ہے اس کے اندر ہمارے مختلف ادارے جو ہیں ان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یہ چیز جو ہے ہمارے سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جہاں پہ جیتے ہوئے جو ہے ممبران اسمبلی کو ہرایا جا رہا ہے،
گجرانوالہ سے جو منتخب ہونے والے MNA تھے، جو انہوں نے کامیاب ہونے کا ان کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہوا، پھر انہوں نے اسمبلی میں جا کے حلف بھی اٹھایا، پھر انہوں نے مختلف جو پولیٹیکل ایکسرسائزز تھیں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب حتیٰ کہ صدر کے انتخاب، وزیر اعظم کے انتخاب کے اندر انہوں نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا، لیکن کل جو ہے وہ ان کو ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ ہرا دیا گیا، اور اس کے بارے میں مزید شنیدی یہ ہے تقریباً 20 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ ری کاؤنٹنگ کے اندر PTI سے چھین لی جائیں گی اور وہ حکمران اتحاد کو بخش دی جائیں گی، اور مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کو ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جو ہے 2/3 جو ہے وہ اکثریت ان کو دی جائے، اور اسے وہ آئین کے اندر وہ ترامیم کر سکے، وہ ترامیم جو خصوصی طور پر کسی خاص مقصد کے لیے چاہیے ہیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک 2/3 نہ اکثریت حاصل نہ ہو۔ مگر یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومتی اتحاد کو حاصل ہے، کسی پارٹی کو حاصل نہیں ہے۔ الیکشن کے اندر چیز ہے کہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے 2/3 اکثریت دی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے رزلٹ اور جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں ان کے مطابق انہوں نے مکس کر کے جو ہے وہ مختلف پارٹیز کو 2/3 اکثریت دی ہے، ایک اتحاد کو دی ہے، اور یہ اتحاد کو اکثریت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا کام پورا ہو جائے گا تو اس اتحاد کا شرازہ بکھیر کے اس حکومت کو چلتا کیا جائے گا اور اپنے مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے۔ کون مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کا امن، پاکستان کا سیاسی استحکام، پاکستان کا معاشی استحکام ہی کیوں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہیں، لیکن ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے، اپنا کرم کرے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے، خوشحالی آئے، تمام لوگ جو مل جل کے پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں، جس طرح کی ترقی یافتہ ممالک میں روایت ہے، اور یہی ایکسرسائز، یہی روایت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تمام پاکستانی، تمام سیاسی پارٹیاں مل کے پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی بقا کے لیے اپنا کام کریں۔ اپنی رائے کا اظہار ناظرین کمنٹ میں ضرور کیا کریں، اپنے جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو کمنٹس کی شکل میں ضرور رکھیں تاکہ اس پروگرام کے اندر بہتری لائی جا سکے۔ بہت شکریہ، والسلام۔